अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जमा है QC3 की मिड क्विज से पहले की एक रिवीजन के लिए। और QC3 में जो हमने सूरतुल बकरा के सफ़हात पढ़ रहे हैं, हम पहले पारे के 6ठे सफ़े से आगे 10वें सफ़े तक हम सफ़हात का मुताला कर रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट्स थे, कुरान और ग्रामर। तो हमारा रिवीजन का तरीक़ाकार ये होगा कि कुरान पार्ट की रिवीजन आप लोग खुद कर लेंगे, यानी बुक में से आपने देखना है सूरतें, आयात का तर्जुमा और उसका जो असबाक वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ दुआएं हैं, उन दुआओं को देखना है। याद जुबानी करना ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ तर्जुमे की हद तक याद करना है। आपको जो क्विज में सवाल आएगा वो इस तरीके से आएगा कि आयात दी गई हैं और उसका तर्जुमा है, और तर्जुमे को देखते हुए आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से। मसलन मेरे सामने ये आयत खुली हुई है कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याया फत्तक़ून। और इससे अगली आयत। तो ये आयात सारी दे दें और इसके बाद आपसे सवाल आ सकता है कि इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल को किस किस बात के किस किस काम का हुक्म दे रहे हैं। तो उसमें एक ऑप्शन है उज़कुरू निअमती, मेरी नेमतों को याद करो। दूसरी बात है औफू बिअहदी, मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो। और तीसरी बात इय्याया फरहबून, मुझ ही से डरो। फिर है आमिनू बिमा अंज़लतु, जो मैंने नाजिल किया उस पर ईमान लाओ। फिर ला तकूनू अव्वला काफिरिन, तुम पहले इनकारी ना बनो। और ला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, मेरी आयतों के बदले मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर ना बेचो। ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। व तक्तुमुल हक़्क़, और ना छुपाओ हक को। तो ये इन आयात के अंदर कुछ 7-8 चीजें आ रही हैं, जिसमें जैसे हमारी अगर हम बुक को खोलें तो बुक में हमें नजर आ रहा है कि इस आयत में क्या क्या बयान किया गया। 4 बातों का हुक्म, कुरान पर ईमान लाओ, पहले इनकारी ना बनो, दुनिया के फायदे की खातिर मुसालियत ना करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो। फिर आगे जो है वो तो काम और जिक्र किए गए हैं, ला तलबिसुल हक, हक को बातिल के साथ मिलाना, और दूसरा हक को छुपा लेना। तो ये इस तरीके से पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो बुक के अंदर तशरीहात लिखी हुई हैं, इससे आपका कोई सवाल नहीं आएगा। यानी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किताब में इस सबक के बाद आपने क्या क्या असबाक देखे हैं। ये जो असबाक यहाँ लिखे हुए हैं, इन असबाक को नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये वाले जो असबाक हैं। इसी तरह ये जो दुआ और प्लान्स वगैरह की चीजें, ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, ये जो दुआएं अरबी में जहाँ कहीं आई हैं, अरबी में दुआ है किसी भी लेसन में, तो इसमें ये हो सकता है कि अरबी दुआ लिख दी जाए और उसका तर्जुमा जो है वो आपसे पूछ लिया जाए कि तर्जुमा कौन सा वाला सही पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये फेयर क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई मुश्किल वाला तो नहीं अभी तक आया। ठीक है जी। और उसके बाद ग्रामर की जो रह जाती है, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है, एक तो आपसे टेबल पूछेंगे 6 चाबियां, 6 चाबियां ये आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद जो टेबल जो है वो कहीं पर से कोई लफ्ज लेकर फेल जो आयात में यूज हुआ है, मसलन यहाँ पे लफ्ज आ रहा है वस्ताईनू। अब ये इस्ताईनू यहाँ आयात में यूज हुआ है, और उसके बाद
نہیں استعینوا کو نہیں، استعینوا کا ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک تو یہ بھی کریں گے کہ صرف انہی ٹیبلز کو دیکھیں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم صرف اسی کو لیں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں. مثلا آیت میں استعمال ہوا ہے لفظ نجیناکم. یہ آیا ہے نجینا. تو اس کو اگر سوال دیا جائے کہ نجینا کس باب سے ہے، نمبر 1. دوسرا، اس کا مادہ کیا ہے، اور تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوڈ کیا ہے. تو اس نجینا کے متعلق یہ 3 سوال کیا یہ درست ہیں؟ کوشش کریں ذرا. نجینا کس باب سے ہے؟ کوئی کوشش کرنا چاہے گا. نجینا، ہم پہلے تو جائیں نجینا سے ملتا جلتا ہم نے کون سا پڑھ رکھا ہے؟ ہم نے واللہ کا ٹیبل کر لیا ہے نا. واللہ کا ٹیبل کیے، واللہ یولی کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں نا. تو کیا واللہ کے ٹیبل میں واللہ کا ٹیبل کریں اگر ہم، تو واللہ، واللو، واللیتا، واللیتو، واللیتم، واللینا. تو کیا یہ نجینا اور واللینا دونوں ایک جیسے ہیں؟ جی سر یہ سیم ہے. نجا سیم ہو گئے. یونجی، نجی. واللہ یولی، نجا یونجی. تو واللہ سے واللینا تھا تو نجا سے یہ نجینا ہو گیا. تو نجینا، اب یہ واللینا ہے تو واللینا کس واللینا کا کوڈ ہم نے کیا دیکھا ہے جی؟ بک میں ہمارے سامنے لکھا ہوا تھا واو، لام اور یہ پلس، یہ کوڈ تھا اس کا. اور مادہ واللہ کا کیا پڑھا ہے ہم نے؟ مادہ لکھا ہوا تھا واو، لام اور یا. اور باب اس کا کیا لکھا تھا جی؟ باب تفعیل. اب اسی کو باب تو یہ دونوں کا سیم ہو جائے گا، باب اور کوڈ تو دونوں کا سیم. واللہ اور نجا دونوں کا باب اور کوڈ تو ایک ہی رہے گا. فرق آئے گا صرف مادے والے کوسچن میں. تو مادہ کیا ہے؟ نجا کا مادہ پھر نون، جیم اور واو. یہ ہماری بک میں لکھا ہوا ہے نا. واللہ والے ٹیبل کے پورے ٹیبل کے بعد آگے جو شارٹ ٹیبل 6 چابیاں دی ہوئی ہیں وہ نجا ہی کی دی ہوئی ہیں، اس سے نجات تھی. تو اس طرح کا کوئی ایک آدھ سوال ہوگا، سارے اس طرح کے نہیں ہوں گے، پریشان نہ ہو. اس طرح کا سوال جو تھوڑا سا جس میں آپ کو زیادہ ٹائم اور دماغ لگانا پڑے. باقی سوال آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ایک ٹیبل آ جائے گا، اس ٹیبل میں ایک جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے جی کہ یہ مادہ ہے، اور مثلا مادہ ہے فا، لام اور فا، اور اس سے آپ نے ٹیبل بنانا ہے افتعال سے. افتعال کا ٹیبل جو خا، لام، فا پہ آئے وہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اختلف، یختلف. ٹھیک ہو گیا. اور افتعال سے آگے جو ہے وہ آپ کو ہنٹ بھی مل جائے گا، اختلف کی صورت میں لکھا ہوا ہوگا. تو ہنٹس آپ کو کافی سارے دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو، پریشانی نہ ہو. کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ سیکھیں اور آپ لوگ انکریج ہوں کوئز کا رزلٹ دیکھنے کے بعد، نہ یہ کہ آپ کوئز کا رزلٹ دیکھنے کے بعد پریشان ہو جائیں کہ یہ تو مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سیمپل کوئز آپ کو مل جائے گا، اس پہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کوئی کوسچن کا انداز کنفیوزنگ ہے یا کوئی اور اس میں مشکل ہے تو آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہوں گے گروپ پہ، تاکہ فائنل کوئز جو آپ کو دینا ہے اس سے پہلے اس میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ کر لی جائیں. جی کوئی کامنٹ تھا کسی کا؟
جی سر یہ پوچھنا تھا یہ ایم سی کیو ٹائپ ہی ہوگا نا یا ہوگا تو comprehensive ہوگا؟ ایم سی کیوز لکھنا نہیں ہوگا آپ نے، آپ کے سامنے آپشنز ہوں گے، آپ ٹھیک نے سلیکٹ کرنا ہوگا تو ایم سی کیوز سر ٹھیک ٹھیک ہو سر گیا۔ ٹھیک تو خدا اب اصل یہ تھا بتانے کا مقصد کہ جو آیات والا پورشن ہے وہ تو آپ لوگوں نے خود سٹڈی کرنا ہے، اس سے آپ نے ترجمہ بیسیکلی ترجمے کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے افعال، ان افعال کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ افعال کو سمجھنے کی بات، جیسے ابھی ایک نجیناکم کو میں نے آپ کو سمجھایا، اس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنا۔ اس کی تین چیزیں، ایک تو اس کا مادہ کیا ہے، دوسرا یہ کس پیٹرن پر آ رہا ہے، کس باب سے آ رہا ہے، اور اگر اس کا کوئی الگ سے کوڈ ہے، اصل جو مین ٹیبل تھا اس کے علاوہ کوئی کوڈ اس کا بنتا ہے تو وہ کوڈ، یہ دو تین چیزیں اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ ہم آتے ہیں فوری طور اپنے جو ہے وہ گرامر کی طرف۔ ہم گرامر میں پڑھ رہے ہیں مزید فیہ افعال۔ ہمارا جو ٹاپک ہے QC3 کا وہ ہے مزید فیہ افعال کا۔ مزید فیہ سے کیا مراد ہے کہ عام طور پر جو افعال ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں 3 حرفی افعال، یا عربی نام اگر اس کا لیں تو ان کو کہا جاتا ہے ثلاثی افعال، ٹھیک ہے۔ اور یہ ثلاثی افعال یا 3 حرفی افعال کون سے تھے؟ یہ وہ تھے فتح، نصر، ضربا، سمع وغیرہ، جن کے ماضی کا جو پہلا لفظ تھا ٹیبل شروع کرتے تھے جس سے ہم، وہ 3 حروف ہوتے تھے، فتح، نصر، ضرب، سمع، 3 حروف ہوتے تھے، تو ان کو کہتے تھے 3 حرفی افعال یا ثلاثی افعال، یا اس کو بلکہ ثلاثی کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کیا جاتا تھا، ثلاثی مجرد۔ مجرد کس کو کہتے ہیں؟ تنہا، اکیلا۔ تو ثلاثی مجرد یعنی صرف 3 حرفی افعال۔ اور یہ جو مزید فیہ ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی اصل میں ثلاثی ہی ہیں، ثلاثی مزید فی افعال، یعنی مادے کے حروف ان کے بھی 3 ہی ہیں، لیکن ان 3 حروف کے ساتھ کچھ حروف کو اضافی طور پر شامل کر لیا گیا ہے، ایکسٹرا حروف شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ٹیبل دیکھے ہیں وہ 5 دیکھے ہیں۔ ایک ہم نے دیکھا تعلیم، اور اس کا باب ہے تفعیل۔ دوسرا ہم نے دیکھا ہے محاسبہ، اور اس کا باب ہے مفاعلہ۔ اپنے مائکس کائنڈلی میوٹ رکھیں۔ نثار احمد صاحب، آپ کا مائک میری طرف سے میوٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں ہو رہا، کائنڈلی آپ خود کر لیں، آپ کا مائک آن ہے۔ سر ایک چھوٹا سا سوال تھا سر۔ جی سر، جی شفیق صاحب پلیز۔ یہ جو پیچھے آپ نے سر میں بتایا اس میں ایک کوڈ ابھی سمجھ نہیں آئی سر مجھے، کوئی میرا حالہ مجھ سے مس ہو گیا لیکچر تو۔ یہ بک میں آپ کو بکس مل گئی ہیں شفیق صاحب؟ بک مل گئی ہے جی سر۔ اب آپ کوئی بھی ٹیبل کھولیں نا، بک کو اپنے سامنے رکھیں تو اس میں ٹیبل کے اوپر ٹاپ پہ دیکھیں، آپ کو 3-4 چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک سب سے پہلے لکھا ہوگا ایک فعل ماضی کا معنی، اسلم، اس نے فرما برداری کی۔ میں نے پیج نمبر 29 کھولا ہے بک کا۔ پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوا مادہ، اس کے آگے روٹ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، سین، لام اور میم۔ پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے باب، اس کے ساتھ لکھا ہوا افعال، اور آخر میں لکھا ہوا کوڈ۔ رائٹ، نظر آ رہا ہے شفیق صاحب؟ جی سر کوڈ میں دیکھا ہے لیکن کوڈ سمجھ نہیں آیا کہ بنتا کیسے کوڈ ہے۔ اچھا، اب کوڈ سے مراد کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں نا آپ کو، کہ ہم نے پہلے 5 پڑھے، تعلیم اور محاسبہ۔ چلے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں لکھتا جاتا ہوں۔ تعلیم، اس کا باب تھا تفعیل، اور کوڈ تھا علمہ۔ یہ کوڈ آپ کو نظر آئے گا اس انداز سے۔ محاسبہ ہے تو اس کا کوڈ آپ کو نظر آئے گا ہا الف، حاسبہ۔ اس کے بعد ہے اگلا
اسلام. اسلام. اور یہ باب بنے گا افعال، اور اس کا کوڈ بنے گا اسلمہ. یہ الف کے اوپر یہ حمزہ والا سائن ضرور یاد رکھیے گا، اسلمہ. اور اس کے بعد آئے گا اختلافہ، اختلاف. اس سے جو پلس شو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آگے لفظ مزید پورا فی نہیں ہے. لکھا ہم نے، صرف الف اور ایک سین تو لکھا. پلس سے مراد ہے یہ مزید فی ہے. ٹھیک ہے. اختلاف، اور اختلاف کا جو باب ہے وہ ہے افتعال، اور اس کا جو کوڈ بنے گا وہ ہے اخ بنے گا، اخ. اور یہ 7 پلس آ رہا ہے. اور پھر اگلا ہم نے پڑھا استغفر، استغفار. استغفار. اور یہ باب بنا تھا استفعال، اور اس کا کوڈ ہے، دیکھیے یہ والا 2 نظر آ رہے ہیں آپ کو، دونوں میں تقریباً سیم یہ اور یہ والا، دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ جو زبر اوپر دے. والا ہے اسلام کے آگے اس میں الف کے اوپر حمزہ کا سائن ہے، جبکہ استغفار کے آگے جو ہے اس میں حمزہ والا سائن نہیں نظر آ رہا. یہ فرق ہے، اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کوڈز کو چوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 تھے. پہلے 5 بنیادی کیا تھا؟ تعلیم، تفعیل، محاسبہ، مفاعلہ، اسلام، افعال، اختلاف، افتعال، استغفار، استفعال. اور ان کو ہم نے جملہ کی صورت میں یاد کیا ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. یہ پہلے 5 تھے، ان کے یہ کوڈز بھی آگے ہمارے سامنے. اور اس کے بعد اگر ہم چلیں تو آگے مزید ہم نے پڑھے تھے تدبر، تدبر. اور اس کا باب بنے گا تفاعل، اور کوڈ بنے گا تا دال اور پلس کا نشان. پھر تھا تدارس، اور اس کا باب بنے گا تفاعل، اور اس کا کوڈ ہے تا دال کے ساتھ الف. صرف تا دال پلس ہے تو اس سے مراد تدبرہ ہے، اور تا دال الف پلس ہے تو یہ تدارسہ والا پیٹرن ہے. اور آخری ٹیبل تھا انقلاب. انقلاب، اس کا باب ہے انفعال. اس کا یہ جو ہے وہ آ رہا ہے کوڈ الف نون یعنی حمزہ نون اور قاف، انقلابہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا بھی جملہ یاد کیا تھا کہ کیا جملہ تھا؟ قرآن میں تدبر کیجئے، قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب. تو 3 ٹیبلز آ گئے یہاں پہ، تدبر، تفاعل، تدارس، تفاعل، انقلاب، انفعال. تدبر، تفاعل، تدارس، تفاعل، انقلاب، انفعال. اچھا، اس کے بعد ہم نے مزید کچھ ٹیبلز اور بھی پڑھے ہیں انہی پیٹرنز کے، کمزور حروف والے. تو کمزور حروف جہاں پر آئیں گے وہاں پر ٹیبلز چینج ہو جائیں گے. کمزور حروف پہ کا جب ٹیبل آئے گا تو پھر اس میں کوڈ چینج ہو جائے گا. مثلا
ہم نے ایک ٹیبل پڑھا ہے ابھی تک جو علامہ کے پیٹرن سے، یعنی باب تفعیل سے ہم نے ایک پڑھا ہے واللہ. اب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فعل، اس کا باب، اس کا مادہ اور اس کا کوڈ. فعل ہم نے پڑھا واللہ. اب اگر ہم پیج کو دیکھ لیں، پیج نمبر 56، تو اس میں باب اس کے آگے لکھا ہوا ہے تفعیل، اور اس کے مادے کو اگر ہم دیکھیں تو مادہ لکھا ہوا ہے واو لام یا. اب تفعیل کا ایک پیٹرن ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں، یہ سب سے پہلا پیٹرن بھی ہمارا تفعیل تھا، یہ تعلیم، اور یہاں پر کوڈ تھا عین لام پلس. جبکہ یہاں پر تفعیل ہے لیکن ادھر کوڈ چینج ہو رہا ہے یہاں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کمزور حرف آ رہا ہے، تو کمزور حرف کی وجہ سے کوڈ میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. ایک نیا کوڈ ہم نے لے لیا، یہی ہمارا ریفرنس ٹیبل ہو جائے گا، اور ریفرنس کے طور پر ہم یہی کہیں گے. اس کے بعد ہمیں کوئی بھی نجا نظر آ جائے، زکا نظر آ جائے، واللہ نظر آ جائے، صلی نظر آ جائے گا، ہم ہر ٹیبل کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اس ٹیبل کا کوڈ جو ہے وہ واو لام پلس ہے، واو لام پلس ہے، اور لام کے اوپر شد، یہ کوڈ ہو جائے گا اس کا. اس طریقے سے اسی طرح اس کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے نجا. تو نجا میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے کیا، باب یہی ہو جائے گا تفعیل، اور مادہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا کیونکہ ایک نیا فعل ہے نون جیم واو، اور کوڈ یہی واو لام پلس رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ 8B کے بعد ہم نے 8C میں ایک اور ٹیبل پڑھا، جو ٹیبل تھا نادا. سر جی 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 سر، بک کے پیج نمبر 57 پہ نجا کے ساتھ کوڈ عین لام والا تعلیم والا لکھا ہوا ہے، تو مطلب یہ مس پرنٹنگ ہے، یا اس کو ہم واللہ والا ہی کوڈ لیں یا عین جی لام والا؟ واللہ، واللہ لیں گے، واللہ. تھینک یو، آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا. کوڈ اس کا واو لام ہی آئے گا. یہ باقی لوگ بھی ٹھیک کر لیں. 57 پہ عین لام کا کوڈ دیا ہوا ہے، یہ کوڈ عین لام کی بجائے یہاں پہ واو لام والا ہی آئے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ نجا کا سر آپ نے جو مادہ وہ نون جیم واو ہے، جبکہ واللہ کا واو لام یہ ہے، یہ ٹھیک ہے. تفریق مادے سر، یہ کا مادے سے مادہ تو چینج ہو سکتا ہے نا. آپ دیکھیں فتح ہے، فتح، اور اسی پیٹرن پر بہت سے ہم نے پڑھے، تو مادے تو سب کے چینج ہوتے رہے ہیں. تو واو اور یا تو ایک دوسرے کے اس پہ آتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے. کبھی واو کی جگہ یا، کبھی یا کی جگہ واو، وہ آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ریفرنس ہے اس میں اگر یا ہے تو اگلے ٹیبل میں بھی یا ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. اگر واو بھی ہوگا نا تو وہ اس پیٹرن پر آنے کی وجہ سے یا بن ہی جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب نادا میں باب ہے ہمارے پاس، یہ ہے مفاعلہ، اور اس کا جو ہے وہ مادہ لکھا ہے نون دال اور یا. اور یہاں پر اب اس کا جو کوڈ آئے گا وہ نا آ جائے گا پلس کے ساتھ. حالانکہ اس سے پہلے ہم نے مفاعلہ کا کوڈ جو دیکھا تھا وہ ہا تھا، حاسبہ. تو یہاں پر وہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کے جو فعل کا مادہ ہے اس میں کمزور حرف ہے، تو اس کمزور حرف کی وجہ سے یہاں پر یہ نا والا کوڈ ہی ہم استعمال کریں گے. اور 8D میں ایک آخری ٹیبل ہم نے دیکھا ہے، وہ ہے اقامہ، اسلمہ کے پیٹرن پر اقامہ. یہ میرے خیال سے 62 میں بھی کوڈ جو ہے وہ ہا ہی لکھا ہوا ہے. اس کو بھی آپ صحیح کر لیں. پیج نمبر 62 اور مفاعلہ لاقا یلاقی کی جو چابیاں ہیں اس میں جو کوڈ لکھا ہوا ہے وہ ہا الف لکھا ہوا ہے. تو اس کو بھی آپ جو ہے نا نون الف کر لیں، ہا الف کی بجائے یہ نون الف ہوگا. اور آخری تھا اقامہ. تو اقامہ جو ہے وہ اس میں کیا تھا کہ یہ باب اس کا ہے اسلام،
اسلمہ اور افعال کا باب ہے یہ ہے اقامہ، باب ہے افعال، اور قاف واو اور میم مادہ ہے. لیکن یہاں پر اس سے پہلے افعال کا ہم نے جو پیٹرن وہ پڑھا ہے کوڈ، وہ تھا اسلمہ کے پیٹرن پر، حمزہ اور سین، جبکہ یہاں پر چونکہ بیچ میں یہ واو کمزور والا آ رہا ہے تو اس لیے کوڈ ہم چینج کر رہے ہیں، تو یہ بن جائے گا اقا، یہ اس کا کوڈ بن جائے گا، یہ کوڈ ہو جائے گا اقامہ. تو یہ اب تک جو سو فار ہم کوڈ پڑھ چکے ہیں، 3 نئے کوڈز ہمارے بیسک کوڈز کے علاوہ ہمارے پاس 3 نئے کوڈز آئیں گے، واو لام، نون الف اور حمزہ قاف الف، اقا، ولا، نا اور اقا، یہ 3 کوڈز ہیں. باقی کوڈ تو جو ٹیبل ہم نے پڑھے ہیں اسی کے مطابق ہی آ رہے ہیں. یعنی پہلا ریفرنس ٹیبل تھا ہمارا علمہ، تو وہی کوڈ ہے، حاسبہ تو وہی کوڈ ہے، اسلمہ تو وہی کوڈ ہوگا، اختلافہ تو اسی کے پہلے حروف سے کوڈ لے لیا جائے گا، اور استغفرہ تو یہاں پر بھی اسی سے کوڈ آ جائے گا. لیکن جب یہ کمزور حروف، اسی طرح تدبرہ میں بھی وہی کوڈ ہے، تدارسہ اور انقلبہ. کمزور حروف میں جب آئیں گے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ چینجز جب کمزور حروف آتے ہیں تو کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر کوڈ ہمارا تھوڑا سا چینج ہوگا. اچھا، یہ ساری پریکٹس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک ٹیبل کو دوسرے ٹیبل کے ساتھ ملانا آپ کے لیے ایزی ہو جائے. یعنی بعد میں کہیں پر کوئی بھی لفظ آئے تو آپ فوری طور پر اس کو جج کر سکیں. مثلا یہاں پر استعمال ہوا ہے مفسدین. اب مفسدین میں کہیں پر بھی دیکھوں تو میں بجائے اس کے کہ پریشان ہوتا رہوں مفسدین کو میں ڈھونڈوں، مفسدین کیسے آئے گا، کیا کروں گا، سب سے پہلے میں یہ کام کروں کہ اس مفسدین کی آواز سے ملتی جلتی آواز والا کوئی لفظ میں نے پڑھا ہے. مسلمین، مسلمین، ہے تو میں یہ کہوں کہ مفسدین تو مسلمین کی طرح لگ رہا ہے، اور مسلمین میں پڑھ چکا ہوں. تو مسلمین جمع تھا، اس کا واحد تھا مسلم. تو مسلم، اسی طرح اب یہاں پر میں دیکھوں مفسدین، تو مفسدین بھی جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا مفسد. اسلم. اب مسلمین کا واحد مسلم تھا تو اس کا فعل ماضی تھا اسلمہ. تو مفسدین کا واحد مفسد ہے تو اس کا فعل ماضی اگر میں بنانا چاہوں تو کیا بناؤں گا؟ افسدہ. یہ افسدہ، پریکٹس ہم نے کرنی ہے، اور اسی پریکٹس کے ساتھ افسدہ، ہم نے ہر الفاظ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. درجہ بدرجہ ہم گریجولی اسی طریقے پر چلیں گے اور یہ سارے الفاظ کو ہم سمجھیں گے. ایک اور لفظ لیتے ہیں بدلہ. اب بدلہ میں کہوں بدلہ ہے، بدلہ میں نے اس کو جاننا ہے کہ یہ کون سے ٹیبل سے آ رہا ہے. تو بدلہ کی طرح میں نے کون سا علامہ، ٹیبل پڑھا؟ علامہ، علامہ. اور علامہ کا اگر میں کہوں باب کون سا تھا تو علامہ کا باب تھا تفعیل، تفعیل، یا ہم کہہ سکتے ہیں تعلیم. تعلیم. ابھی کے لیے ہماری آسانی کے لیے، بعد میں جا کے اگرچہ ہم نے تفعیل پر فوکس کرنا ہے، لیکن ابھی کے لیے ہم یہ تعلیم، محاسبہ، یہ اسی لیے آسانی کے لیے تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم والے باب سے ہے. تو بدلہ سے جو ہے وہ یہ پھر یہ کیا بن جائے گا؟ تبدیل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، بدلہ سے تبدیل بن جائے گا. اور کوئی لفظ اگر میں یہاں پہ چیک کروں جو میرے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو محسنین ہے، تو محسنین تو مفسدین کی طرح ہی ہو جائے گا. میرا خیال ہے وہ نئی پریکٹس نہیں ہے. کوئی اور دیکھتے ہیں. اچھا، ابھی اصل میں آپ لوگوں کے کچھ ٹیبلز پورے بھی نہیں ہوئے. وعدنا کو اگر ہم دیکھیں تو وعدنا، تو اس جیسا ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے؟ حاسبنا پڑھا ہے ہم نے. حاسبہ، حاسبو، حاسبتا، حاسبتو، حاسبتم، حاسبنا. تو وعدنا اور حاسبنا دونوں کی آواز ایک جیسی نکل رہی ہے. دونوں کی آواز جب ایک جیسی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی پیٹرن پر آ رہے ہیں. تو حاسبنا کو اگر میں کہوں تو حاسبنا کا
माजी क्या था, पहला लफ्ज हासबा, तो वाअदना का फिर पहला लफ्ज क्या होगा, वाअदा। वादा हासबा का बाब था, मस्तर था मुहासबा, तो वाअदा का फिर क्या बन जाएगा, मुवाअदा। मुवाअदा, और इसका हमने बाब लिया था मुफाअला, तो इसको भी हम कह देंगे कि ये दोनों एक ही बाब से आ रहे हैं, यानी मुफाअला से। इस तरीके से हमने अल्फाज को अपनी गिरफ्त में लेना है इंशाअल्लाह। तो अभी हमने करना ये है कि हमने जितने टेबल्स अब तक पढ़ चुके हैं, हम उन सारे टेबल्स को एक एक मरतबा रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज करने का एक Excuse me, तरीका, सर। सर जी। ये वादा में कमजोर लेटर आ रहे हैं वाव या आ तो रहा है, लेकिन इसमें कोई तो वो शुरू में जो कमजोर आता है उसमें कोई खास तब्दीली नहीं आ रही ना, उसकी वजह से। लेकिन फिर कायदे के मुताबिक बाब इसका यही रहेगा। बाब तो यही रहेगा, बाब अच्छा, भी यही मतलब रहेगा, कोड भी यही मतलब रहेगा। कोड भी चेंज कोड- नहीं होगा। जी, यहाँ पे कोड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई तब्दीली हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब रिवीजन हमने करनी है, टेबल सारे दोहराने हैं। हम कितने टेबल्स पढ़ चुके हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टेबल्स हम पढ़ चुके हैं। तो अब उन 11 टेबल्स को दोहराने की दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि सारे टेबल्स मैं आपको दोहराई करवाऊं, यानी मैं बोलता रहूं, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, ये एक सूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि मैं इधर से आप लोगों की पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मेरे सामने आ रही है, आपके नाम, मैं एक एक को आप में से जो है वो कहूँ, और एक एक टेबल आप लोग करते जाएं, और बाकी लोग आपके अपने अपने एंड पर जो है वो उसको दोहराते रहें। आप बताइए कौन सा वाला जो है यहाँ पे हमें करना चाहिए, जो ज्यादा इजी होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने एक सवाल पूछना था कि जो पेज जी नंबर 62 पे लाका है, उसने मुलाकात जी की, जी। इसमें सर ये जो कोड आपने चेंज करवाया है वो क्या चेंज करवाया? यहाँ पर हासबा का कोड है ये, नून अलिफ, नादा। इससे पिछले नादा वाला। जी ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मैंने ये पूछना कि अगर कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल हों मजीद फी के, तो जी, उनका कोड लाजमी चेंज होगा या कभी चेंज होगा और कभी चेंज नहीं कभी होगा? होगा कभी नहीं होगा ना। जैसे ये देखें अभी वादना, ये कमजोर हर्फ है, जी, लेकिन हमने इसका इसका कोड चेंज चेंज नहीं नहीं हुआ। किया, ये वही चेंज है, वही है। जी वो जरूरी नहीं है कि ठीक, हम हर दफा ही करें। ठीक सर, शुक्रिया। ठीक है जी। जी सर जैसे ऑप्शन होता है कि ये फेल आता है और वो लिखा होता है कि ये कमजोर वाला है, डबल वाला है, तो फिर हम इसको सही वाले में ही डालेंगे। जी, हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि ये मसलन हमारे पास लफ्ज था बदला, ये अभी ऊपर एक मिसाल देखने, बदला की मिसाल हमने अभी देखी, ये है बदला। इसके मादे के हरूफ क्या हैं, बा, दाल और लाम। अब मादे के हरूफ को अगर देखें तो ये क्या है, सही है, सेहतमंद है, कमजोर है, डबल हर्फ वाला है या हमजा वाला है, क्या है ये सेहतमंद। सही वाले सेहतमंद। ये सेहतमंद है। लेकिन जब मजीद फी में आए हैं तो इसमें दाल के ऊपर शद है, और वो शद बाद वाला हमने यही देखा है कि वो डबल हरूफ वाला होता है। लेकिन सर तो अल्लामा की का खासियत है ना, उस पे दहशत ही आई अल्लामा है। की खासियत है, ये मजीद फी में आने की वजह से ये जो शद है ये उस वक्त डबल हर्फ कहलाएगी जब ये 3 हरफी फॉर्म में हम इसको लेकर आए, मादे के 3 हरूफ को लें, तो वहां पर कोई एक हर्फ 2 दफा आ रहा हो, जबकि वहां पर ये तीनों अलग अलग हैं, बा, दाल और लाम, 3 अलग अलग हरूफ हैं। ये जो शद आ रही है ये तो एक खास पैटर्न पर आने की वजह से जो आई है, इस वजह से इसको यहाँ पर जो है वो हम इसको डबल हर्फ नहीं कहेंगे। यही केस आएगा तदब्बरा में भी कि वहां पर भी शद है, तो इसको जो है वो जरूर जहन में रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बदला में शद को देखकर या वल्ला वगैरह में शद को देखकर, नज्जा वगैरह में शद को देखकर, सिर्फ शद को देखते हुए ही नहीं फैसला कर लेना हमने कि ये डबल हर्फ वाला है, बल्कि हमने उसके मादे के हरूफ को जरूर चेक कर लेना है। ठीक है जी। जिसे ये समझ नहीं आई आपने जब जैसे कहा है कि ना कि बे, दाल और लाम इसका मादा है, ठीक है, तो दाल तो 2 दफा पढ़ा जा रहा है बदला में, तो अब क्यों नहीं हम इसको बदला में कहेंगे?
دیکھیں بدلا میں بدلا چلیں ہمارا وہ مین نہیں ہے نا, ہم اس کو لے لیتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا پڑھا ہے, علامہ. علامہ کو لے لیں, علامہ. علامہ میں مادے کے حروف کیا تھے شفیق صاحب؟ عین, لام اور میم. جی سر. میم تھے. اب عین, لام اور میم میں کوئی ایک ایسا حرف ہے کہ جو 2 دفعہ استعمال ہوا ہے ادھر اسی میں؟ لام 2 دفعہ ہوا سر. اچھا, یہ لام جو دوسری دفعہ آیا ہے نا, یہ خاص ہوا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ مزید فی تفعیل والے پیٹرن پر آیا ہے, مزید فی میں آ گیا نا. جی سر. مزید فی کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مادہ جو تھا نا ایکچوئل میں, جو اس کا جو را مٹیریل تھا, اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ, دیکھیں را مٹیریل یا 3 ہم نے جو مادہ لیا ہے وہ 3 حرفی ہونا چاہیے. عین, لام اور میم 3 حروف ہیں. اب ان 3 حروف میں, یعنی یہ جو مادے کے 3 حروف ہیں, مادے میں کوئی ایک حرف 2 دفعہ نہیں آیا ہوا, وہ ایک حرف 1 دفعہ ہی آیا ہوا ہے. ہاں, اس خاص پیٹرن اور خاص شیپ میں آنے کی وجہ سے درمیان والے کو ہم نے شد دے دی اور اس کو ہم نے ڈبل کر لیا ہے. تو یہ اس خاص پیٹرن کا مسئلہ ہے, یہ مادے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے وہ ڈبل حروف والا ہے, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے مادے میں ہی کوئی 2 حروف, کوئی ایک حرف ایسا ہے جو 2 دفعہ آیا ہوا ہے. مثلا ہمارے مثال دے رہے سر, میں دے رہا سر ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ جو بدلا ہے اور یہ علامہ ہے, سر یہ صرف جی. صحت مند فعل ہیں, یہ ڈبل افعال صرف- نہیں ہے. لیکن اگر بالکل- زلہ بالکل. یا زنہ آ جائیں تو وہ ڈبل حروف بالکل. والے افعال وہ ہیں. ڈبل حروف والے, ڈبل حروف والے ہم نے کون سے پڑھے ہیں؟ زنہ پڑھا ہے, دلہ اور پڑے زلہ, اللہ پڑھا ہے, اسی ردہ, طرح خرہ خرہ, بھی دیکھا تھا, ردہ. زلہ, ردہ. اب ان سب کو دیکھیں نا تو زنہ کے مادے میں کیا تھا؟ ضا, نون اور نون. تو یہ نون یا جو 3 حرفی مادہ ہے اس میں 2 دفعہ آ رہا ہے. اسی طرح ضلہ میں لام, لام, یہ لام 2 دفعہ آ رہا ہے. خرہ میں خا, را اور را, یہ را 2 دفعہ آ رہا ہے. ذلہ میں پھر لام, لام جو ہے یہ 2 دفعہ آ رہا ہے. ردہ میں دال 2 دفعہ آ رہا ہے. تو یہاں یہ جو 3 حروف والا مادہ بن رہا ہے, اسی میں ایک حرف ڈبل آ رہا ہے. جب یہاں پر ایک حرف ڈبل ہوگا تب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈبل حرف والا فعل ہے. مطلب سر ٹھیک یہ ہے سر؟ ہوا کہ مزید فی میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے یار, مطلب جی, مزید فی میں یہ ہو سکتا ہے. مثلا کیسے؟ ابھی ہم آگے ایک ٹیبل پڑھیں گے, اضلہ, ہم پڑھیں گے اضلہ, یہ آئے گا. سر لیکن جتنا ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہم نے نہیں پڑھا, اس میں ابھی تک ایسا یہ کوئی نہیں بھی. آیا, ابھی تک نہیں سر آیا. یہ تو یہ پیپر میں بھی نہیں آئے گا, وہ نہیں ہے, یہ کوئز میں نہیں آئے گا. عداللہ کوئز میں نہیں آئے گا, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک سر. عداللہ میں یہ چیز آ جائے گی. زلالہ سر, اس میں مادے میں 2 دفعہ لام ہے سر. جی, وہ آیا وزل, کیا ہے, وظللنا, سوری, وظللنا علیہم الغمامہ, وہ دیکھ لیں, اس میں سمجھ آئے گی. ظللنا, ظللنا. تو اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو ظللنا کس کی طرح ہے؟ علمنا کی طرح ہے, علمنا. تو عین کی جگہ پر آ رہا ہے ضا, لام کی جگہ پر ایک لام, میم کی جگہ پر پھر لام, اور اس لام پر شد بھی ہے. تو یہاں پر اب یہ جو مادہ نکلا ہے ظللنا کا, یہ 2 لام والا ہے. تو ظللنا جو ہے یہاں پر اس کو اگر دیکھیں تو یہاں شد کے ساتھ یہ لام 3 دفعہ آ گیا ہے. کیسے؟ ہم اس کو اگر بغیر شد کے لکھیں تو کیسے لکھیں گے ظللنا کو؟ ظللنا یوں آئے گا, ایسی ہے کچھ. یہ پہلا لام شد والا, اس والا جزم والا, پھر لام زبر والا, پھر جزم والا. تو یہ ظللنا, یہ 3 لام یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ایک وا, پھر لام, پھر لام, پھر لام, اور پھر اس کے ساتھ نا آ گیا, ظللنا. تو ان 2 کو پھر اکٹھا کر کے ایک شد کے ساتھ ہم نے لکھ دیا, تو یہ بن گیا ظللنا. تو یہاں پر اب یہ ہے ڈبل حروف. تو اس صورت میں کیا ہوا ہے کہ ڈبل حرف
ہونے کی وجہ سے اس کی ایک جو ہے وہ ڈبل حروف تھے پلس ایک علامہ والے پیٹرن کی شد تھی. تو اس شد کی وجہ سے ایک حرف 2 دفعہ کی بجائے ہمیں 3 دفعہ نظر آ رہا ہے. عام طور پر اوپر یہ جو ہم نے مثالیں دیکھی زنا ذلہ وغیرہ یہاں ایک ہی شد آ رہی تھی. زنا ذلہ خرہ ذلہ ردہ ایک ہی شد تھی. اس سے اوپر چلے جائیں علامہ ایک ہی شد تھی اور حرف ایک ہی دفعہ لکھا ہوا تھا. اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ شد کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے اور ایک اس کے علاوہ بھی لکھا ہوا ہے. تو گویا شد میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ 2 اور پلس ایک اور لکھا ہوا ہے تو 3. تو یہاں پر 3 حروف اکٹھے آ رہے ہیں. تو اب اس صورت میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈبل حرف والا مادہ ہے. ادروائز علامہ یا تدبرہ والے پیٹرن کی شد کو دیکھتے ہوئے صرف ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈبل حروف والا فعل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب مجھے یہ بتائیے ٹیبلز کو ریوائز ہم نے کیسے کرنا ہے؟ سر آپ کروا دیں. اچھا میں کرواؤں سارے؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کرتے ہیں. سر میں ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی 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 کوشچن کیجئے پلیز. سر یہ بک کے پیج نمبر 32 پہ جہاں پہ افعال کے ٹیبل افعال کا ٹیبل ہے بنا ہوا, اس میں ایک فعل ہے عزومہ اور اس کے ساتھ باب میں کاف لکھا ہوا ہے. تو یہ مجھے ذرا کنفیوژن تھی کہ یہ کیا ہے. نمبر کیا ہے؟ 32 سر. 32. ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں 32 میں. اچھا عزومہ یہ ایک ٹیبل ہے کرومہ کا. یہ ہم نے انشاءاللہ آگے چل کے پڑھنا ہے کسی 4 میں. ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کو فی الحال ہم اگنور کریں گے. کرومہ کا ہے یہ آپ کے اس میں نہیں شامل ہوگا. کرومہ ایسے ہی اس کے صرف ماضی جو ہے نا سر ڈیفرنٹ ہو جائے گا. یعنی ابھی تک ہم نے جو 3 حرفی فعل پڑھے تھے ان میں ماضی کس طرح ہوتا تھا؟ سیکنڈ جو درمیان والا ہے اس پر زبر ہو یا درمیان والے پر کے نیچے زیر ہو. یہ 2 پڑھے تھے, یہی پڑھے تھے نا. فتح زبر ہے, ضربہ میں بھی زبر تھی درمیان والا, اور نصر میں بھی زبر تھی. سمیع سیکنڈ لاسٹ جو درمیان والا حرف تھا اس پہ زیر آ رہی تھی. یہ ایک تیسری صورت ہے کہ جس میں درمیان والے پر پیش ہو, وہ ہے کرومہ. تو یہ ٹیبل انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے. ابھی کے لیے جب ہم نے نہیں پڑھا تو فی الحال ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. نثار صاحب آپ کا کوشچن ہے؟ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو فعل ہے با جس کا مطلب تھا وہ لوٹا, اس میں مادہ ہے بے واو الف, تو یہ کمزور تو ہو گیا, تو ڈبل مطلب حمزہ والا کیسے ہوا ہے سر؟ ڈبل اس کی آپشن تھی نا, ہوم ورک میں ڈبل آپشن تھی اور یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے سر. اچھا وہ اس میں تو شاید وہ لکھنے میں ایسے ہوگا, یہ حمزہ ہے نا. آپ دیکھیں پڑھ بھی تو حمزہ رہے ہیں, با او حمزہ پڑھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. مادے میں ویسے بھی الف ہی آتا تھا اور مادے میں ویسے. اچھا حمزہ اور الف کا فرق ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ نہیں دیکھا ہوا سر. جس میں وہ جی جس پر کوئی زبر زیر پیش پڑی جاتی ہو یا جزم وہ حمزہ ہوتا ہے. تو با یہ حمزہ ہے نا, الف تو نہیں ہو سکتا. یہ حمزہ ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ ڈبل آپشن ہے. جی اس میں ڈبل آپشن آ سکتی ہے کہ یہ واو کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. حمزہ والا, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ایکسکیوز می سر. سر پیج نمبر 45 پر ہے را, اس نے دیکھا تو سر یہاں پر اس کا کوڈ سین عین لکھا ہوا ہے, تو یہ سر سا ہے, تو ہم نے اس کو ایز اے کوڈ پڑھا تو نہیں ہے ابھی تک. اچھا یہ QC2 کی بک میں کہیں آ چکا ہے ایک دفعہ, لیکن وہ بھی ایک دفعہ بس سرسری سے ہی آیا ہے. تو ابھی ہم نے اس کو بھی ریوائز کیا ہے. تو یہ سعا کا جو ہے نا وہ ٹیبل بنتا ہے, میں یہاں لکھ دیتا ہوں, یہ بنے گا سعا یسعا اسعا اور ساعن مسعین اور سعین. یہ ہے. لیکن آپ مطلب اس کو یہ مطلب یوں دیکھیں گے کہ یہ کمزور حرف والا ہے اور اس کا جو باب ہے وہ فتحہ ہے, فتحہ سے یہ آ رہا ہے. جی سر.
ٹھیک ہو گیا. یہ سہا کا جی سر. پیٹرن ہے. QC2 کی بک میں یہ ایک دفعہ کہیں یوز ہوا ہے, وہاں پر بھی اسی طرح 6 چابیوں میں ہی کہیں پر آیا, تو وہاں پر اس کو اب نئی پرنٹنگ میں اس کو بھی صحیح کر دیا گیا ہے. وہ والا پیج جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں. سر یہ ایک تو ہاں جی, ایک تو ٹیبلز آپ کروا دیں, اور دوسرا یہ کوڈ کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ مطلب کیا میں کہنا چاہ رہے ہیں. ایک تو مادہ ہے نا, مادہ تو واٹ از کوڈ؟ اچھا دیکھیں, ہماری آسانی کے لیے ہے یہ کوڈ. ان کیس اگر ہمیں کوڈ کا پتہ نہیں بھی ہوتا ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے باب کیا ہے اس کا. دیکھیں ایک جیسے ابھی ہم نے بات کی, کچھ مثالیں لی. بدلہ, اس کو ہم نے کہا کہ یہ کس کی طرح ہے, علامہ کی طرح ہے. تو اب یہ علامہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بدلہ کا کوڈ ہے گویا. جب ہم نے اس کو بدلہ کو علامہ کے ساتھ میچ کر لیا اور علامہ ہمیں پورا یاد ہے, تو اب بدلہ کا کچھ بھی آئے گا نا. بدلہ سے مثلا میں کہہ دیتا ہوں لا تبدل, لا تبدل آ گیا, تو آپ کا فوری طور پر ذہن جائے گا اسی طرح. اچھا کیونکہ بدلہ علامہ کی طرح تھا تو علامہ علم علم بدل بدلو لا تبدل, تو یہ لا تبدل لا تعلم کی طرح بن رہا ہے. تو یہ جو کوڈ ہے بیسیکلی آپ کو جو ہے نا وہ جوڑنے کے لیے, جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کو نئے لفظ کو سیکھنے کے لیے آپ پڑھے ہوئے لفظ کے ساتھ ملا کر, اس کے لیے آپ کو کوڈ جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. تو لیکن الٹیمیٹ جو ہمیں اصل میں دیکھنے کو ملے گا باقی جگہوں پر بھی کتابوں میں, کہ اس میں ہمیں پوچھا کیا جاتا ہے, وہ ہوگا کہ بدلہ کا باب کیا ہے. وہ باب جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہر جگہ آپ کو مطلب سمجھنا پڑے گا. اور وہ ہے, ہم یہاں پر بدلہ کا باب کہیں گے کہ یہ تفعیل کے باب سے ہے. لیکن اس تفعیل تک ڈائریکٹ جانا, بدلہ سے تفعیل پہ جانا آسان ہے یا بدلہ سے علامہ پہ جانا آسان ہے؟ کوشچن تھا شاید نثار صاحب کا. علامہ زیادہ ایزی ہے سر. بدلہ کو علامہ کے ساتھ میچ کرنا یہ ایزی ہے نا, بجائے اس کے کہ ہم بدلہ سے ڈائریکٹ تفعیل پہ جائیں. تو بدلہ سے تفعیل تک پہنچنے کے لیے ہم پہلے علامہ پر جائیں گے, علامہ سے پھر ہم تعلیم پر جائیں گے, پھر بدلہ سے جو ہے وہ تبدیل پر جائیں گے, اور تبدیل تعلیم تفعیل سب ایک ہو جائیں گے, تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ کوڈز جو ہے وہ متعارف کروائے گئے. سر علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. ٹھیک ہے, تو لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس نے قرآن سیکھا, تو سکھانا اور سیکھنا ہم کر دیتے ہیں. تعلمہ کا مطلب سر وہ تعلمہ ہے نا, تعلمہ کا معنی ہے سیکھا. اچھا تعلمہ علامہ نہیں ہے. اچھا اچھا تعلمہ تعلمہ نہیں ہے. اچھا اچھا وہ نہیں, دونوں ہے نا, وہاں پر دونوں چیزیں آئی ہیں نا. اچھا تعلمہ ہے خود سیکھا, اور علامہ ہے آگے کسی دوسرے کو سکھایا. اچھا اچھا اس میں دونوں باتیں آئی ہیں نا. خیرکم من تعلم القرآن, بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے, وہ علامہ اور پھر اسے دوسروں کو سکھائے. وہاں دونوں باتیں ہیں اس لیے. اچھا جی, تو چلیے پھر ٹیبل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ٹیبل تھا علامہ کا, اور یہ باب ہے تفعیل. اور سر میں پڑھوں علامہ کا ٹیبل؟ مائکس جو ہے نا وہ میوٹ کر لیں, اور اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں ٹیبلز کروانے کے لیے تو اپنے ہینڈ ریز کرتے رہیں, بیچ میں مجھے تھوڑا سا ریسٹ ملتا رہے گا. جی ہینڈ ریز کر لیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, نہیں تو پھر میں کر لوں. جی نوید صاحب کر لیں علامہ کا ٹیبل. سر آپ کروا دیں ورنہ یہ کنفیوژن ہو جائے گی. اچھا چلیں جی, پھر میں ہی کرتا ہوں. باقی لوگ پھر اپنے مائکس میوٹ رکھیے, اور جہاں پر مجھے ریسٹ کی ضرورت ہوگی میں کسی سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ وہ ٹیبل کروا لیں. تو پہلا ٹیبل تھا علامہ کا. علامہ, علمو, علمتا, علمتو, علمتم, علمنا. مائکس اپنے میوٹ کر لیں. عبدالحی صاحب میں نے آپ کو ہوسٹ کیا تھا, اگر آپ کائنڈلی تھوڑا سا کر سکیں میری ہیلپ, کہ انوانٹیڈ مائکس تو میوٹ کرتے رہیں.
अच्छा जी, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना, युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु, अल्लिम, अल्लिमु, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमु, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम, हुवा अल्लमा, हिया अल्लमत, हुवा युअल्लिमु, हिया तुअल्लिमु। और अल्लमा के अगर हम बात करें तो फेल है, मैं यहाँ साथ साथ लिख रहा हूँ, फेल, बाब, मादा और कोड। तो ये फेल था हमारे पास, अल्लमा, बाब, तफ़ईल, मादा आइन, लाम और मीम, और कोड आइन, लाम, प्लस। अच्छा, अगला है हासबा, हासबा, और ये बाब है मुफ़ाअला, और मादे के हरूफ हैं हा, सीन और बा, और कोड है हा अलिफ। तो करिए, हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हासिब, हासिबु, ला तुहासिब, ला तुहासिबु, मुहासिब, मुहासब, मुहासबा, हुआ हासबा, हिया हासबत, हुआ युहासिबु, हिया तुहासिबु। तीसरा टेबल हमने पढ़ा अस्लमा, ये बाब है इफ़आल, मादे के हरूफ हैं सीन, लाम और मीम, और कोड आएगा हमजा, सीन प्लस अस्लमा। करिए, अस्लमा, अस्लमू, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना, युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमू, मुस्लिम, मुस्लम, इस्लाम, हुआ अस्लमा, हिया अस्लमत, हुआ युस्लिमु, हिया तुस्लिमु। तो ये 3 बाब थे, और इनके मसादिर को अगर हम देखें तो इनके मस्दर आ रहे थे। मैं यहाँ पे इनके साथ आगे मस्दर का एक भी लिख देता हूँ। तो अल्लामा का मस्दर था तालीम और मुहासबा और इस्लाम। हमने इनको याद किया, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। मस्तर देख लें, मस्तर और बाब को टैली करें आपस में। तालीम तफ़ईल, मुहासबा मुफ़ाअला, इस्लाम इफ़आल। तालीम तफ़ईल, मुहासबा मुफ़ाअला, इस्लाम इफ़आल। अब मस्दर और फ़ेल माजी को आपस में हमने पहचान करनी है, जोड़ा बनाए। तालीम अल्लमा, मुहासबा हासबा, इस्लाम अस्लमा। तालीम अल्लमा, मुहासबा हासबा, इस्लाम अस्लमा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 टेबल्स हमारे हो चुके हैं। अब अगले 2 टेबल्स इसके बाद के जो थे वो था इख्तलाफा, इख्तलाफा, और ये बाब है इफ्तिआल, इफ्तिआल, और मादे के हरूफ हैं खा, लाम और फा, और इसका कोड है हमजा खा, और मस्दर इसका बनेगा इख्तिलाफ, इख्तिलाफ। आइए करिए, इख्तलाफा, इख्तलफू, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तु,
इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, यख्तलिफु, यख्तलिफूना, तख्तलिफु, अख्तलिफु, तख्तलिफूना, नख्तलिफु, इख्तलिफ, इख्तलिफु, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफु, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तिलाफ, हुवा इख्तलफा, हिया इख्तलफत, हुवा यख्तलिफु, हिया तख्तलिफु। और पांचवा टेबल था इस्तिगफार, इस्तगफरा, इस्तगफरा, और ये बाब है इस्तिफआल, और इसके मादे के हरूफ हैं गैन, फा और रा, और इसका कोड हमने देखा हमजा सीन, और मस्तर बनेगा इसका इस्तिगफार। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना, यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, अस्तगफिरु, तस्तगफिरूना, नस्तगफिरु, इस्तगफिर, इस्तगफिरु, ला तस्तगफिर, ला तस्तगफिरु, मुस्तगफिर, मुस्तगफर, इस्तिगफार, हुवा इस्तगफरा, हिया इस्तगफरत, हुवा यस्तगफिरु, हिया तस्तगफिरु। तो अगले दो टेबल्स के साथ हमारा दूसरा जुमला भी आ गया, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। और मस्तर और बाब के पैटर्न को जो है वो आपस में टैली कीजिए, इख्तिलाफ, इफ्तिआल, इख्तिलाफ, इफ्तिआल, इस्तिगफार, इस्तिफआल, इस्तिगफार, इस्तिफआल। माजी के साथ मिलाएं, इख्तिलाफ, इख्तलफा, इस्तिगफार, इस्तगफरा, इख्तिलाफ, इख्तलफा, इस्तिगफार, इस्तगफरा। पूरा पांचों टेबल का जो जुमला था हम उसको एक बार दोहराते हैं। तालीम यानी अल्लमा, और मुहासबा यानी हासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं, यानी अस्लमा। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। इख्तिलाफ मत कीजिए, इख्तलाफा, इस्तिगफार कीजिए, इस्तगफरा, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो 5 पैटर्न्स जो ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और इनका इस्तेमाल कुरान में 8000 से जायद मरतबा है। उसके बाद के 3 टेबल से तदब्बरा, पहला तदब्बरा, बाब है इसका तफाउल, और मादे के हरूफ हैं दाल, बा और रा, और कोड लिखा जाएगा इसका ता दाल प्लस, और इसका मस्तर बनेगा तदब्बुर, बाकी पेश के साथ कीजिए। तदब्बरा, तदब्बरू, तदब्बरता, तदब्बरतु, तदब्बरतुम, तदब्बरना, यतदब्बरु, यतदब्बरूना, ततदब्बरु, अतदब्बरु, ततदब्बरूना, नतदब्बरु, तदब्बर, तदब्बरु, ला ततदब्बर, ला ततदब्बरु, मुतदब्बिर, मुतदब्बर, तदब्बुर, हुवा तदब्बरा, हिया तदब्बरत, हुवा यतदब्बरु, हिया ततदब्बरु। तदब्बरा के बाद अगला टेबल है तदारसा, और इसका माना क्या था, आपस में मिलकर पढ़ना, और ये बनेगा तफाउल, बाब इसका आएगा तफाउल। मादे के हरूफ हैं दाल, रा और सीन, और कोड इसका लिखा जाएगा ता दाल और अलिफ के साथ प्लस, और इसका जो मस्तर बनेगा वो आएगा तदारुसुन। तदारसा, तदारसु, तदारस्ता, तदारस्तु, तदारस्तुम, तदारसना,
यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु, तदारस, तदारसु, ला ततदारस, ला ततदारसु, मुतदारिस, मुतदारस, तदारुस, हुआ तदारसा, हिया तदारसत, हुआ यतदारसु, हिया ततदारसु। इस पैटर्न पे बाज़ औक़ात आपको मुतदारिस तो मिलेगा, लेकिन मुतदारस यानी इसम मफ़ूल वाला पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा अक्सर जगहों पे, क्योंकि इसमें दोनों में माने जो है वो काम करने वाले पाए जा रहे होते हैं, आपस में मिलकर, किसी के साथ मिलकर पढ़ना। तो इसमें जो जिस दूसरे पर असर पड़ रहा होता है वो भी कोई खास और असर नहीं होता, बल्कि मैं और एक और मेरा साथी हम दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं, तो दोनों पढ़ ही रहे हैं। मेरे पढ़ने का उस पर या उसके पढ़ने का मुझ पर कोई असर नहीं है, बल्कि दोनों का अपना ही असर है। तो इसलिए अक्सर औकात इस पैटर्न से मुतदारस यानी मफूल वाला पैटर्न जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। और उसके बाद है इनक़िलाब, आखिरी था जो हमारा पैटर्न मजीद फी में से, वो है इनक़लाबा, इनक़लाबा, और ये है इनफ़िआल, और मादे के हरूफ हैं क़ाफ, लाम, बा, और इसका हमें कोड नजर आएगा हमजा, नून और क़ाफ प्लस के साथ, और मादा इसका मस्तर बनेगा इनक़िलाब। आइए, इनक़लबा, इनक़लबू, इनक़लबता, इनक़लबतु, इनक़लबतुम, इनक़लबना, यनक़लिबु, यनक़लिबूना, तनक़लिबु, अनक़लिबु, तनक़लिबूना, ननक़लिबु, इनक़लिब, इनक़लिबू, ला तनक़लिब, ला तनक़लिबु, मुनक़लिबुन, डैश, इनक़िलाबुन, हुवा इनक़लबा, हिया इनक़लबत, हुवा यनक़लिबु, हिया तनक़लिबु। यहाँ पर भी मैंने मफ़ूल की बजाय डैश बोला। ये भी ऐसा है कि जो किसी दूसरे का असर कबूल करके पलट जाए या चेंज हो जाए, तो ये तो ऑटोमेटिक खुद ही असर कबूल करने वाला है, तो इसका असर किसी और ने क्या कबूल करना है। तो इसलिए मुनक़लिब ही असर कबूल करके चेंज होने वाले को कहते हैं। मुनक़लब जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बनाए जा सकते हैं ये सारे अफ़ाल, क्योंकि किसी और मौके पर इस वजन पर आने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो कौन सा मौका है वो इंशाल्लाह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये हमारे टेबल्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, बेसिक जो सेहतमंद वाले थे। अब इसके बाद 3 रह गए हैं कमजोर हुरूफ वाले। हम ले लेते हैं ब्रेक 15 मिनट की, 15 मिनट के बाद वापस आते हैं और जो कमजोर हुरूफ वाले 3 टेबल्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। जी, तो ब्रेक से पहले हमने बात की थी मजीद फी अफ़आल के बारे में, और हमने अपने बुनियादी 8 टेबल्स को दोहरा लिया था। उसके बाद अगले हमने 3 टेबल्स जो पढ़ रखे हैं जो हमारे क्विज में शामिल होंगे, वो होगा एक अल्लमा का पैटर्न, कमजोर हुरूफ में से अल्लमा वाले टेबल से, और यानी तफ़ईल के बाब से कमजोर हुरूफ का एक टेबल, इसी तरह मुफ़ाअला से कमजोर हुरूफ का, और एक इफ़आल से कमजोर हुरूफ वाला टेबल एक हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने उन तीनों का इआदा करना है।
کمزور حروف والے ٹیبلز شروع کرنے سے پہلے کمزور حروف والی باتوں کو ہم ایک بار دہرا لیتے ہیں. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کمزور حروف جب بھی آ جاتے ہیں کسی لفظ میں تو اس کی عام شکل کی جو ایک ریگولر اس کا سٹینڈرڈ شکل بنتی ہے، وزن بنتا ہے، بعض اوقات کو اکثر اوقات اس میں کوئی نہ کوئی چینجز آ جاتے ہیں. مثلاً اسم فاعل کام کرنے کے لیے ویسے ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں 3 حرفی افعال میں، وہ سب میں تھا فاعل. آپ اس کو دیکھ لیں، ناصر، ضارب، سامع اور عالم، عامل، سارے ایک ہی وزن پر آ رہے تھے. لیکن جب ہم نے کمزور حروف والے پڑھے تو وہاں پر پھر ہمیں مختلف تبدیلیاں نظر آئیں. مثلاً قال یقول سے قائل، آواز اگرچہ ایک جیسی تھی لیکن ہم نے اگر ہم اس کے روٹ لیٹرز کو دیکھیں تو مادے کے حروف ہم نے اس میں چینج کر دیے. اسی طرح ہدا یہدی سے ہم نے پڑھا ہادن، ہدا یہدی سے ہادن، دال کے نیچے 2 زیریں پڑھی. تو یہ چینج ہمیں نظر آیا کہ جب جب کمزور حرف آیا ہے تو کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے. تو ایک بڑی تبدیلی جو ہمیں آخر میں کمزور حرف جب آئے تو اس میں ہمیں نظر آتی ہے. کمزور حروف کیونکہ مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے تو 3 میں سے ایک حرف اگر کمزور ہے تو وہ فعل کمزور فعل کہلائے گا. تو وہ کمزور حرف 3 حروف والے مادے میں شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے. شروع اور درمیان میں اتنی بڑی تبدیلیاں کوئی نظر عام طور پر نہیں آیا کرتی، کچھ مکس درمیان میں اور شروع میں ہونے کی وجہ سے کور ہو جاتا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں. لیکن جب آخر میں کمزور حرف ہوتا ہے تو تبدیلیاں ذرا زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی ایک جو ہے وہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب اس کا واحد سے جمع بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے. ہم نے پہلے تو پڑھ رکھا ہے فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، سیدھا آخر میں واو لگا لی اور واو سے پہلے پیش لگا لی. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں کمزور حرف آیا ہے تو اس کمزور حرف کی جب جمع بنائیں گے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں رولز کو ریوائز کرنا پڑے گا. تو ہم نے یہ رول پڑھ رکھا ہے کہ اگر آخر میں کمزور حرف ہو اور وہ کمزور حرف الف بن رہا ہو آخر میں، یعنی زبر کے ساؤنڈ آ رہی ہو، تو زبر کا ساؤنڈ اگر ہو تو جمع بناتے وقت بھی زبر کا خیال رکھا جائے گا. جیسے ہم نے ہدا میں کیا تھا، ہدا، ہدو. اسی طرح جزا، جزو. اس طریقے سے تلا، تلو، دعا، دعو. الف کا ساؤنڈ تھا تو آگے اس کی جمع بناتے وقت بھی زبر ہی کا ساؤنڈ برقرار رکھا. لیکن باقی دونوں صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، باقی دونوں صورتوں میں یعنی زبر کے علاوہ زیر آخر میں پڑھی جا رہی ہو یا پیش پڑھی جا رہی ہو تو دونوں صورتوں میں جمع بناتے وقت پیش آ جائے گی. تو جیسے یدعو پیش پڑھی جا رہی ہے آخر میں تو یدعونا چلا جائے گا. اور اسی طرح یہدی زیر پڑھی جا رہی ہے تو جمع بنائیں گے تو یہدونا بن جائے گا. ٹھیک، کیونکہ زبر کے بعد تو واو پڑھنا ممکن ہے لیکن زیر کے بعد واو کو ڈائریکٹ پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے زیر کو پیش سے بدل دیا جاتا ہے. تو اس انداز سے ہمارے یہ ٹیبلز بنیں گے. 2 ٹیبل ہم نے جو آگے پڑھنے ہیں، ان دونوں کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے تو ہم نے اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیبل بنانے ہیں. اور آخری جو تیسرا ٹیبل ہے اقامہ والا، اسلمہ کے پیٹرن پر، اس میں درمیان میں ہے تو اس کے ہم درمیان کی تبدیلیوں کو دیکھیں گے. تو پہلے کر لیں واللہ والا ٹیبل. یہ باب ہے تفعیل کا، فعل بنے گا اس کا واللہ. باب ہے تفعیل اور مادے کے حروف ہیں واو، لام اور یا، اور کوڈ اس کا اسی کے پہلے 2 حروف کو ہم لے کر کوڈ بنا رہے ہیں واللہ. اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ ہے تولیتن. اب یہاں پر یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ جب کمزور حرف آیا تو اس کا اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ مصدر اور باب دونوں آپس میں ساؤنڈ میں سیم تھے. یہاں پر ساؤنڈ مصدر اور باب کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سا ٹوٹلی بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تو اس ڈفرینس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. تو کیجئے واللہ، واللو،
वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली, वल्ली, वल्लू, ला तुवल्ली, ला तुवल्लू, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन, हुआ वल्ला, हिया वल्लत, हुआ युवल्ली, हिया तुवल्ली। तो तौलियतुन मस्तर है, बाब आएगा तफईल, और मस्तर देखकर माजी को जहन में रखने के लिए तौलियत और माजी आएगा वल्ला। तो जबकि हम पहले जो देखते आए हैं वहां क्या था, अल्लामा से तालीम, तफईल, दोनों की आवाजें साउंड एक जैसा था, और उससे फिर हमने अल्लामा भी याद कर लिया। तो कमजोर हर्फ जब आते हैं तो सारी चीजें उलट पुलट हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको याद रखने के लिए ये जहन में रखना है कि तफईल के पैटर्न में एक शद चलती है, तो वो वल्ला में हमें वो शद नजर आ रही है। तो हम इस तरीके से हम टेबल्स को बनाते चले जाएंगे। इसके अलावा हमें और टेबल मिलेंगे वल्ला के पैटर्न में। ज़क्का, युज़क्की, तो वो भी वल्ला युवल्ली की तरह होगा। इसी तरह सल्ला, युसल्ली, और तो वो भी वल्ला युवल्ली की तरह होगा। नज्जा, युनज्जी, तो हम टेबल में बुक में कर ही चुके हैं। अगला टेबल है नादा, ये है मुफाअला का पैटर्न, फेल है। नादा बाब है मुफाअला, और मादे के हरूफ हैं नून, दाल और या, और इसका कोड बनेगा नून अलिफ, और मस्तर बनेगा मुनादातुन, या दूसरा मस्तर बन सकता है इसका निदाउन। तो कीजिए नादा, नादऊ, नादैता, नादैतु, नादैतुम, नादैना, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, नादी, नादू, ला तुनादी, ला तुनादू, मुनादिन, मुनादन, मुनादातुन, हुआ नादा, हिया नादत, हुआ युनादी, हिया तुनादी। और आखिरी टेबल है अकामा वाला, और ये बन रहा है अस्लमा के पैटर्न पर। अकामा बाब है इसका इफ़आल, और मादे के हरूफ हैं काफ, वाव और मीम, और यही इसके जो पहले हरूफ हैं ये इसका कोड बनेगा अकामा, और इसका मस्तर बनेगा इकामतुन। अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना, युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु, अकीम, अकीमु, ला तुकीम, ला तुकीमु, मुकीम, मुकाम, इकामा, हुआ अकामा, हिया अकामत, हुआ युकीमु, हिया तुकीमु। तो ये थे हमारे टेबल्स अकामा ही की तरह। जो दूसरे टेबल्स हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हमने जी, अल्लामा की तरह जो दूसरे टेबल जिसकी हमने 6 चाबियां देखी वो क्या है, अल्लामा की तरह सब्बाहा, ऐसे ही मैंने सब्बाहा युसब्बिहु, अल्लामा की तरह सब्बाहा है। तो सब्बाहा की 6 चाबियां हम दोहरा लेते हैं। सब्बाहा, युसब्बिहु, सब्बिह, मुसब्बिह, मुसब्बाह, तस्बीह। और हासबा की तरह दूसरा टेबल हमने 6 चाबियां देखी हैं। हाजरा, हाजरा, युहाजिरु, हाजिर, मुहाजिर, मुहाजर, मुहाजरा। और अस्लमा की तरह जो दूसरा टेबल हमने देखा है जिसकी 6 चाबियां हमने पढ़ी वो है अस्लमा की तरह अनजला है, अनजला, अरसला, अरसला, युरसिलु, अरसिल, मुरसिल, मुरसल, और
इरसाल। और तदब्ब इख्तलाफा की तरह हमने दूसरा 6 चाबियां देखी, इत्तखज़ा, इत्तखज़ा, यत्तखिज़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन, इत्तिखाज़ुन। और इस्तगफरा की तरह 6 चाबियां हमने देखी, इस्तकबरा, यस्तकबिरु, इस्तकबिर, मुस्तकबिर, मुस्तकबर, इस्तिकबार। और तदब्बरा की तरह 6 चाबियां हमने जो दूसरी देखी वो हैं तवक्कला, यतवक्कलु, तवक्कल, मुतवक्किल, मुतवक्कल, तवक्कुल। तदारसा की तरह दूसरा पैटर्न जो 6 चाबियां हमने याद की हैं वो है तशाबह, यतशाबहु, तशाबह, मुतशाबिह, मुतशाबह, तशाबुह। और इनकलबा की तरह जो दूसरा पैटर्न, दूसरा टेबल हमने देखा 6 चाबियों वाला वो था इंतलका, यंतलिकु, इंतलिक, मुंतलिक, मुंतलक, इंतिलाक। और वल्ला की तरह दूसरा टेबल 6 चाबियों वाला हमने देखा नज्जा, युनज्जी, नज्जी, मुनज्जिन, मुनज्जन, तंजियतुन। ये देख रहे हैं टेबल एक है, कोड एक है, वल्ला एक कोड से आ रहे हैं तो मस्तर भी सबका एक ही आएगा, वल्ला से तौलियतुन, नज्जा से तंजियतुन। और एक दो मिसालें दी थी क्या, ज़क्का से तज़कियतुन, और जो आ रहा था सल्ला से, सल्ला युसल्ली से तस्लियतुन। तो ये मस्तर फिर एक जैसे हो जाएंगे। अच्छा जी, नादा की तरह 6 चाबियां हमने देखी, लाका, युलाकी, लाकी, मुलाकिन, मुलाकन, मुलाकातुन या लिकाउन मस्तर होगा। और अकामा की तरह 6 चाबियां थी, अरादा, युरीदु, अरिद, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन। ये हमारे टेबल्स थे जो हमने अब तक पढ़े हैं। तो इसके साथ मेरी तरफ से इख्तिताम है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, आप सब लोग, अभी कुछ लोग वैसे नहीं भी हैं, तो जो नहीं है वो वीडियो देखकर इस बात को जान लेंगे, और ग्रुप पे भी इस बात को मैसेज कर दूंगा। एक बड़ा अहम जो है वो ऐलान है आप सब लोगों के लिए। आप लोगों के पास वर्क बुक्स पहुंच चुकी हैं, तो वर्क बुक्स के अंदर जो है ना वो एक बाइंडिंग की मिस्टेक आई है वर्क बुक्स में, QC3 की वर्क बुक में जो बाइंडिंग की मिस्टेक है, वो अगर किसी के पास हो तो वो अगर उसको कंफर्म कर लें कि पेज नंबर आई थिंक 5 के बाद जो है वो कुछ पेजेस की तरतीब गलत आ गई है, एक दो पेजेस में, यानी पेज नंबर 5 के बाद जो है वो आगे आखिर से 42 आ गया सर, 42 आ गया सर, और 42 की जगह पे ये 5, 6 वाले चले गए हैं। तो ये अब इसका बाइंडिंग वालों की तरफ से ये गलती हुई, तो बाइंडिंग वालों से हमने बात की है, तो वो उन्होंने कहा जी कि हम आपको ये सिलसिला ठीक करके दे देंगे, आप हमारे पास बुक्स वापस भेज दें तो हम आपको ये ठीक कर देते हैं। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप लोगों ने अगर ये समझ में आ रहा है आप लोगों सर को, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर आप तशरीह नहीं करवाते हैं? क्या चीज? तशरीह, ये तो आप ग्रामर करवा रहे थे ना 6 से लेकर 8 बजे तक। जी, तो ये ग्रामर ही, मैंने वही बताया था कि जो आयात वाली जो पोर्शन है वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है। अच्छा ठीक है जी, वो तो आप लोगों ने खुद पढ़ना है, उसमें तो कोई तशरीह, वो तो फिर एक बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा उसमें। अच्छा जी, तो ये वर्कबुक का जो इश्यू था, इसके दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप लोगों को अगर इजी लगे, मुश्किल ना हो, तो आप इन्हीं वर्कबुक्स को अपने पास रखें और जो है वो लेसन जैसे जैसे हैं उसके मुताबिक आप हल कर लें। यानी 6A के बाद 6B आपको बस ये करना पड़ेगा कि पेज 42 के साथ जाकर ढूंढना पड़ेगा 6B के, तो है वहां पर ये इकट्ठे ही। अगर आप इस तरह कर सकें तो ठीक, और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको सही वाली बुक मिलनी चाहिए, तो आप ये वर्कबुक जो है वो अल-फलाह मंजिल भेज दें वापस, हम इसको जो है वो बाइंडर से दोबारा से सेट करवा के
آپ لوگوں کو دوبارہ بھیج دیں گے. آپ لوگوں کے لیے جو سوٹیبل ہو اس طریقے سے آپ کر لیجیے. اور یہ جو مشکل پیش آئی، پہلے تو ایک تو بکس ملی لیٹ اور پھر اوپر سے ایک غلطی یہ نکل آئی، اس پر معذرت خواہ بھی ہیں. یہ اگرچہ بائنڈرز کی غلطی تھی لیکن بہرحال غلطی تو ہے. تو دیٹس اٹ. آج کے میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی تھا. کچھ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں. سسٹر جی شفیق بخاری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ باب تفعیل کے ڈیٹیل میں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ صحت مند افعال اور کمزور افعال، تو ایک یہ فعل ہے بینا جی، تو یہ ویسے تو کمزور ہے لیکن اس کا جو پیٹرن تو علامہ آئے گا. ٹھیک ہے، علامہ ہی آئے گا. بس وہ تھوڑا سا کیونکہ یہ تو ہاں ویسے تو کمزور فعل ہے. جی ہے کمزور ہے، لیکن اس کا جو پیٹرن اور کوڈ آئے گا نا وہ علامہ ہی آئے گا، وہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو. عبدالحی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ریکویسٹ تھی کہ سیمپل وہ جو ہے پلیز اگر بھیجیں. جی وہ تو بھیجوں گا میں انشاءاللہ. ابھی بس کلاس کے بعد آپ کو بھیج دیں گے، سیمپل بھیج دیں گے. اور دوسرا یہ تھا سر، لوگوں کو بڑی مشکل سے کتابیں ملی ہیں، اب وہ آپ واپس آپ کو بھیجیں اور پھر آپ آگے بھیجیں پھر بھیجیں، تو اس دوران میں کورس ختم ہو جائے گا، کتابیں بعد میں آئیں گی اور ہوم ورک پورا نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ جو جس کو مل گیا وہ تو رہنے دیں، جو آپ کے پاس ہیں انہیں بے شک آپ ڈیوائڈ کراؤ. وہ تو ہم نے بھجوا دی ہیں. تو باقی بھی آپ لوگوں مطلب آپشن ہے، اگر آپ لوگ اس کو مینج کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو تو آپ اسی کو یوز کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہوگی تو جو بھیجنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپشن موجود ہے، وہ بھیج سکتے ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھیجنی ہے، یہ آپ لوگوں کی صوابدید پر ہے. اگر آپ کو بھیجنا چاہیں تو بھیج دیں، ادروائز آپ لوگ اس کو یوز کریں. عاطف صاحب. جی سر، عاطف حسین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال تھا کہ یہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا ہدا سے ہے یا اس کا ڈیفرنٹ ٹیبل ہے؟ نہیں وہی ہے نا اہدنا. دیکھیں آپ نے ہدا کا ٹیبل کر لیا ہے نا. ہدا اس میں اہدنا جو ہم پڑھتے ہیں ہم تو اس میں ٹیبل میں اہدنا تو نہیں آتا، لیکن وہ امر میں اگر نہ لگا دے تو اہدنا ہو جاتا ہے. تو اہدنا کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اہدنا ہمیں ہدایت دے. اہدنا ہدایت دے. جی وعلیکم السلام. آج نہیں آیا وہ ہمارا جو سیکورٹی گارڈ شہزاد؟ جی ہدایت، اہدی کا معنی ہے ہدایت دے اور نا ہمیں. تو یہ نا جو ہے یہ اس اہدی کا حصہ تو نہیں ہے نا، یہ تو الگ سے. جیسے آپ نے وہ کسی ون میں میرے خیال سے کیا ہوا ہے کہ فعل کے بعد آخر میں ایک ضمیر ایڈ کر دیتے ہیں، پروناؤن. خلقہو، خلقہم، خلقاکا، خلقاکم. یہ اس پیٹرن سے آ رہا ہے کہ اہدی نا، دو اشارے ہو رہے ہیں یہاں پہ. اہدی امر کا اشارہ اور نا جو اپنی طرف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. جی سسٹر راشدہ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال اسٹل ادھر یہ ہے کہ یہ وعدہ جو آئے گا باب مفعول سے، تو یہ ہم نے کمزور میں تو نہیں ڈالنا؟ وعدہ کو، ہاں جی وعدہ کو سے تو کمزور حرف پہ جاتا ہے نا. وعدہ کو تو کمزور میں جائے گا نا، جائے گا، لیکن اس پہ کوئی رول نہیں اپلائی ہوگا. نہیں اس میں کوئی اور رول اپلائی نہیں ہوگا، وہ تو کمزور حرف ہی آئے گا. ہاں اس کا جو وہ دوسرا مطلب کوڈ، جیسے ہم نے حاسبہ نادا کا کوڈ الگ کر دیا ہے، تو یہاں پر کوڈ الگ نہیں ہوگا، یہاں پر وہی حاسبہ والا پہلا کوڈ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نثار صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہی ریکویسٹ تھی کہ یہ کلاس کی ریکارڈنگ ذرا جلدی آ جائے تو ذرا مہربانی ہوگی. انشاءاللہ سر کوشش کریں گے. دعا کریں اللہ ہمارے وقت میں بھی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کر چکے ہیں اس کو اللہ قبول کرے.
اور مفید بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اگر کسی کا کوئی اور کوشچن نہ ہو تو ہم کلوز کر سکتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. اچھا, بیماروں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی, خاص طور پر ہمارے کچھ کلاس فیلوز اس کلاس کے یا دوسرے قرآن کورسز کے ساتھی ہیں جو بیمار ہیں. ہماری ایک QC4 کی ساتھی ہیں کلاس فیلو, ان کا کچھ 2 ہفتے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کافی سیریس انجریز آئی تھیں ان کو. اگرچہ وہ ریکوری ہو رہی ہے ان کی, اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے. ارشد صاحب کے جو ہے وہ تھوڑی سی طبیعت اپ ڈاؤن رہتی ہے, ان کے لیے خاص طور پر دعا کیا کیجیے. آپ کے فیوریٹ ٹیچرز ہیں ارشد اقبال ملک صاحب. کورس 2 میں, کورس 1 میں بھی آپ کا ان کے ساتھ رہا, کورس 3 میں بھی کہیں نہ کہیں ہم کبھی نہ کبھی ان کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, سنتے رہیں گے. آگے بھی انہوں نے چل کے ہمیں پڑھانا ہے تو ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں دنیا سے چلے گئے, سب کو اللہ کامل مکمل مغفرت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.